बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से हाज़िर है। और यासीन मलिक साहब जो कश्मीरियों के हीरो तस्वर किए जाते हैं, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और यासीन मलिक साहब की सज़ा के हवाले से आज हम बात करेंगे। रावलाकोट के शहरियों से आपने हमारे साथ रहना। जी नाज़रीन, यासीन मलिक कश्मीरियों के हीरो हैं और हिंदुस्तान की अदालत ने जिस तरीके से उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, रावलाकोट के शहरियों से गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो हम करने जा रहे हैं। रावलाकोट के शहरी क्या राय रखते हैं इस हवाले से, एक बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आप क्या अपील करेंगे अक़वाम आलम से, अक़वाम मुत्तहिदा से, कि जिस तरीके से कश्मीर में बर्बरियत हो रही है, इंसानियत के ख़िलाफ़ फ़ैसले वहाँ हो रहे हैं, इंसानियत का कत्लेआम वहाँ जारी है? जी, इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है या जो OIC है, इनसे हम ये अपील करते हैं कि आप जो है इसके लिए कुछ हल निकालें। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर हम मजबूर होकर बंदूक भी उठाएंगे, तलवार भी उठाएंगे, सोटी भी उठाएंगे, कलाड़ी भी उठाएंगे। इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा वकील और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, आलम अक़वाम है, तो उनसे हम ये गुजारिश कर, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया में कही जा रही है, तो आज देखें वहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये जो जमहूरी निज़ाम है अगर वाकई है दुनिया में, तो फिर उनको चाहिए कि वो कश्मीरियों के साथ जो है वो सलूक हो रहा है उस पर वो नज़रसानी करें। तो हर कश्मीरी बच्चे से बूढ़े तक वो अपनी आज़ादी के लिए जान देने के लिए तैयार। बिल्कुल ये लेकिन हिंदुस्तान आपकी नज़र में यासीन मलिक साहब से इतना खाइफ क्यों है? जी, इसके लिए कि चूँकि यासीन मलिक जो है वो बात कर रहा है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने तय की है कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाएगा, और 72 साल से हमें हक नहीं मिल रहा है। पैगाम है हमारे कश्मीरियों की तरफ से, हर छोटे से बड़े तक सब ये कह रहे हैं कि हमें अपनी आज़ादी चाहिए, उसके लिए हमें हक दिया जाए कि हम अपना वोट इस्तेमाल करें। यह कश्मीर का जो हर फर्द है वो यासीन मलिक साहब की तरह आवाज़ बुलंद कर रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में यासीन मलिक साहब का सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने हिंदुस्तान से आज़ादी मांगी है और उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। जी नाज़रीन, यासीन मलिक साहब के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और मकबूजा कश्मीर में अगर कोई टारगेट बन रहा है तो वो कश्मीर की हुर्रियत की आदत बन रही है। उनको जेलों में डाल दिया गया है और उसके बाद नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर रावलाकोट के एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आप क्या कहते हैं कि कश्मीर की जो सूरत हाल है वो सब के सामने है, नौजवान वो टारगेट बन रहे हैं, यासीन मलिक साहब को सज़ा सुना दी गई है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और उन्होंने पाकिस्तान जो हमारा वकील है उसको साबित किया कि पाकिस्तान वाकई हमारा वकील है। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यासीन मलिक का मसला उजागर किया, उठाया। हम यासीन मलिक के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं सब बेबुनियाद हैं, कोई भी मुकदमा ऐसा नहीं जिसमें उनको सज़ा दी जाए। कश्मीर है, इसमें तो वैसे ही हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफरत पहले से पाई जाती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत लोगों से ज़्यादतियाँ की, ज़िंदा लोगों को बार्डरों पर मारा, वो आप सारा बखूबी वाकिफ़ हैं इससे। बाकी हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा इससे, और इंशाल्लाह इंटरनेशनल फोरम भी हिंदुस्तान को ये बताएगा कि आपकी ये गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यासीन मलिक बेबुनियाद, उनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं सब बेबुनियाद हैं। मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को भी यही मैसेज देंगे, जिस तरह यासीन मलिक ने अपनी आज़ादी की जंग के लिए हमेशा लड़ते रहे, बोलते रहे, अपने हक के लिए बोलते रहे, उन नौजवानों से भी हमारी दरख्वास्त है कि अपनी आज़ादी के लिए हमेशा बोलते रहें, आज़ादी के लिए बोलते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनका मदद करेगा, अल्लाह उनका कारसाज हो। यासीन मलिक को सज़ा जो उनकी अदालत ने दी, ये कि बहुत बड़ी, इसको हम दहशत गर्दी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक मोदी का जो सारा एक सिस्टम है वो पूरा टेररिस्ट है, वो दहशत गर्द है।
اوورسیز کشمیری کیا رول ادا کر سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے؟ سردار مشتاق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیں گے مشتاق صاحب، جو کشمیر کے اندر صورتحال چل رہی ہے، اوورسیز کشمیری کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں؟ سر ہم لوگ تو یہی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو یہ جو یاسین ملک صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو بس اس کے اوپر ہم لوگ بہت فکر مند ہیں کہ دنیا میں سب قومیں آزاد ہیں. بہت سارے ملک جو ہمارے سے بعد میں اسٹرگل کی انہوں نے آزادی لے لی، تو ہماری جو ہے وہ ابھی تک ہم ہندوستان کے ظلموں کے آگے ہیں. تو بس جو ہمارے باہر لوگ ہیں، ہم سے آپ لوگ جو ہے نا، جو بھی مدد چاہیے ہم مالی مدد دے سکتے ہیں ہم لوگ. تو ہماری تو بہت خواہش ہے کہ ہم لوگ آزاد رہیں، ہمارا بھی کوئی وجود ہو دنیا میں، چونکہ دنیا اب کتنی ترقی کر چکی ہے. اچھا، جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے اور زیادہ انویسٹمنٹ وہاں کر بھی رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں جہاں آگ اور خون کا کھیل جاری ہو، وہاں کوئی انویسٹر جانے کے لیے تیار ہوگا؟ میرے خیال میں تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بہت شعور لوگ ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو جو ہندوستان یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ تو بہت غلط کر رہا ہے، یہ تو اس کا رائٹ نہیں بنتا ہے. تو بہرحال ہم اس کو بالکل ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کرے. ہندوستان کو کیا میسج دیں گے؟ ہندوستان کو یہ میسج دیں گے کہ انصاف کرو، ہٹ درمی کسی کے اوپر بھی نہیں چلتی ہے. جی ناظرین، یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو غم و غصہ ہے وہ یہاں پایا جاتا ہے، اور ہندوستان کے خلاف جو نفرت کا جو عنصر ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آ رہا ہے. ایک چھوٹی سی بچی میرے ساتھ موجود ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ یاسین ملک کو جانتی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یاسین ملک کو کیا سزا ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام لیلر فہان ہے اور میں جماعت چہارم کی طالب علم ہوں. آج میں کشمیر اور اس کی آزادی کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں. ابھی تک چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، ابھی تک چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی. دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں دنیا کے تمام انسانوں کو ذات، بات، رنگ، نسل اور دوسرے انسانوں کی غلامی سے آزاد کر دیا. لیکن ہندوستان کے کافروں نے کشمیر کے مسلمانوں کو 71 سالوں سے غلامی کی زنجیر میں جکڑ رکھا ہے. محمد یاسین ملک جیسے مجاہد جو کشمیریوں کو ہندوستان کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے برسر پیکار ہیں، وہی ہمارے نجات دہندہ ہیں. ظالم مودی سردار نے یاسین ملک کو عمر قید سزا سنا کر ثابت کیا ہے کہ حق و باطل اور کفر و اسلام کی یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے گی. ہے حق ہمارا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی. مودی کے چیلوں کان کھول کے سن لو. یارانے نظر کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یارانے نظر کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. جنت کبھی کسی کافر کو ملی تھی، نہ ملے گی. یاسین ملک زندہ باد، کشمیر زندہ باد. کیا کہتے ہیں کہ جو ایک فیصلہ آیا ہے، ایک متنازع فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے اثرات کشمیر کے ایشو پہ کیا پڑ سکتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی ریاست پہ کیا پڑیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. پاکستان ٹیلی ویژن کا ہمیشہ جو امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ان پہ پاکستان ٹیلی ویژن ہمیشہ فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے. ہندوستان نے جو بنیادی طور پہ اس دفعہ یاسین ملک صاحب کے ساتھ جو انتہائی غیر منصفانہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے تحت جو ان کو سزا دی گئی ہے، عمر قید کی سزا دی گئی ہے اور مختلف اس میں سزائیں شامل کی گئی ہیں، یہ ہندوستان کے سیکولر چہرے کے اوپر ایک بدنما دھبا ہے جو کبھی بھی تاریخ جو ہے وہ ہندوستان اس کو ابھی مٹا نہیں سکے گا. اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور انسانی پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ یاسین ملک صاحب اب کشمیریوں کے لیے ایک آزادی کا سمبل بن چکے ہیں. کشمیری یاسین ملک صاحب کی اس جدوجہد کو، اس قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہیں. اور آج کشمیر کا بچہ پوری دنیا کے اندر کشمیری کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ یاسین ملک کو آزادی کا ایک روشن مینار سمجھتے ہوئے اس عہد کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی یہ جدوجہد ایک انتہائی انڈیجنس بنیادوں کے اوپر ہے
اور کشمیریوں کو بھی باقی اقوام کی طرح جو ان سے جو اقوام متحدہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں، جو ریزولوشنز موجود ہیں، اس کے تحت کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دینے سے ہی جنوبی ایشیا کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر بالعموم جو ہے وہ امن ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر کشمیری اپنی اس آزادی کی تحریک کو اپنی نسلوں تک لے کر چلنے کے لیے اس عہد کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی سے کسی بھی کم چیز کے اوپر متفق نہیں ہوں گے جی۔ صحیح ہے، لیکن جو اقوام متحدہ ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس کے حوالے سے ہر طرف چیخ و پکار ہے کہ آئے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ خود اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے، اور جو عالمی ضمیر ہے اس کو جگانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو، اور ہمارا جو ڈائسپورا ہے ان کو ایک بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ پوری دنیا میں جا کر جو دنیا کا ضمیر سویا ہوا ہے اس کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے آج، کیونکہ کشمیریوں نے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دے چکے، کشمیریوں کی عزت عصمت دری کی گئی، کشمیریوں کے اوپر ہر وہ ظلم کیا گیا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اتنی قربانیاں کسی نے نہیں دی ہیں۔ ہمارا یہ رول بنتا ہے کشمیر کے لوگوں کو کہ ہم کشمیری ہر فورم پہ ضمیر کو بھی جگائیں، مسئلہ کشمیر کو بھی اجاگر کریں، اور دنیا کو یہ ریلائز کرائیں کہ یہ ایک آتش فشاں ہے، اور اگر یہ آتش فشاں پھٹ گیا تو کوئی بھی امن کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کشمیریوں کو موقع دیا جائے کہ کشمیری ساری دنیا میں، چونکہ کشمیری بنیادی فریق ہیں، وہ جائیں اور پوری دنیا میں اپنی بات رکھیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہمارا ایک جائز مسئلہ ہے۔ اگر پلیبیسائٹ دنیا کے باقی حصوں میں ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ کشمیر؟ خطے کا جو مستقبل ہے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیسے ہوگا کہ یہ خطہ ترقی کر سکتا ہے اگر مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوتا؟ آپ نے اشارہ بھی دیا کہ آتش فشاں ہے۔ دیکھیں، ترقی جو ہے وہ بنیادی طور پہ آج ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو بنیادی سہولتیں جو ہے وہ فراہم کی جائیں، اس کو بہم پہنچائی جائیں۔ ترقی کے عمل کو نہیں رکنا چاہیے، لیکن ترقی کی کاسٹ کے اوپر اگر تحریک آزادی کشمیر پہ کمپرومائز ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے، یہ کوئی مفاد کا سودا نہیں ہے۔ کشمیریوں کی آزادی کشمیریوں کا منزل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی اپنا خواب ہے اور آزادی ہی اپنا منزل ہے۔ یاسین ملک کو جو سزا سنائی گئی ہے یہ سراسر کشمیر کے ساتھ ظلم ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح ظلم ہوا، تو ہمارے کشمیر والے جب تک یہ سارے لوگ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو اسی طرح ایک یاسین ملک کو سزا، تو اس کے آئندہ آنے والے تمام مسلمانوں کو اسی طرح مارا جائے گا۔ یاسین ملک جو ہے نا اس کو سزا دی گئی ہے، تو اب ہر گھر سے جو ہے نا یاسین ملک ہی نکلے گا انشاءاللہ۔ نریندر مودی کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں کتنی طاقت ہے۔ یاسین ملک کے خلاف جو یہ بھارتی عدالت نے جو سزا سنائی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ اس طرح کے نام نہاد عدالتوں کے فیصلوں کو نہ دنیا تسلیم کرتی ہے اور نہ کشمیری عوام کسی صورت تسلیم کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان جو کہ ہمارا ایک وکیل ہے، اسے یہ مسئلہ عالمی برادری کے سامنے اٹھانا چاہیے اور عالمی عدالت میں اس کیس کو دوبارہ لے جانا چاہیے، تاکہ یاسین ملک کو جس نام نہاد عدالت نے جو سزا دی ہے اسے قرار دلوایا جائے۔ اور آج میں ایک دفعہ پھر بیرون ملک مقیم کشمیری جو مختلف تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن یاسین ملک کے نظریات کو مانتے ہیں، میں ان سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ سارے متحد ہو جائیں اور مشترکہ پلیٹ فارم سے یاسین ملک کے خلاف جو سزا عدالت نے سنائی ہے اس کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کریں، تاکہ یاسین ملک کو انصاف مل سکے اور ہم سرخرو ہو سکیں۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یاسین ملک کو دی جانے والی سزا کے بعد کشمیری زیادہ متحد ہوں گے اور یہ تحریک زیادہ اثر رکھے گی، اور انشاءاللہ تعالی یاسین ملک کی جو سزا ہے اس کو کالعدم قرار دلوایا جائے گا۔ یاسین ملک کو دی جانے والی سزا ماورا عدالت ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بھارت شاید اس گمان میں ہے کہ وہ بڑی منڈی اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پڑوس میں دو بڑی ایٹمی طاقتیں جو ہیں پاکستان اور چائنا وہ بھی موجود ہیں۔ اگر یاسین ملک کو عدالت میں جس طرح شنید ہے کہ اس کو عدالت میں قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا انڈیا نے، اگر ایسی کوئی حرکت کی گئی
تو دو ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ آپس میں جب ٹکرائیں گی تو نہ بھارت کی منڈی رہے گی اور نہ باقی کوئی چیز اس سرزمین پہ رہے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اپنا بھرپور کردار ادا کر کے عالمی عدالت میں جانا چاہیے. اس سے قبل سید علی گیلانی جیسے ایک بزرگ، ایک عظیم حریت رہنما جو تھے، ان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا اور یاسین ملک کے خلاف بظاہر کوئی مقدمہ، کوئی کیس نہیں ہے، لیکن بھارت اپنی طاقت کے زور پہ اس طرح کے حرکات کر کے کشمیریوں کو پابند سلاسل کر کے تو مقبوضہ کشمیر کی سرزمین پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، جو اس کا یہ خواب کسی بھی صورت میں جی ناظرین، یاسین ملک صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یاسین ملک صاحب کو جو سزا ہوئی ہے، جو عالمی برادری ہے یا انسانی حقوق کی تنظیمیں، ان کی خاموشی معنی خیز لگتی ہے. سابق وزیر اطلاعات سردار عابد حسین عابد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عابد صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ خاموش ہیں، عالمی برادری خاموش ہے، اور یاسین ملک صاحب کو ایک ایسے جرم میں سزا ہوئی ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راشد صاحب، نہ صرف انسانی حقوق کی تنظیمیں بلکہ جو یو این ہے یا جو مہذب دنیا کے بڑے مہذب قسم کے ٹھیکیدار ہیں اس پوری دنیا کے اندر، ان سب کی جو خاموشی ہے وہ مجرمانہ غفلت ہے. یہی اگر ایسا ہی کیس دنیا کے کسی مغرب کے ملک میں ہوتا یا کہیں اور جہاں امریکہ یا یو این اس کے حامی ہوتے تو بہت بڑا اس کا نوٹس لیا جاتا. اسی طرح بڑی ریکوگنائزڈ دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دلچسپی لی یا اس کو کنڈم کیا یا کوئی کردار ادا کیا. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اکیلے آج تو یاسین ملک صاحب کا ایشو ہے، لیکن جو ریاست جموں کشمیر کے اندر لاکھ سے اوپر لوگ قربان ہو گئے، لیکن اتنا شاید دنیا کی تاریخ میں کہیں کسی ریفرنڈم کے لیے، کہیں سے کسی سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کوئی اتنی قربانیاں کہیں نہیں دی گئی. چھوٹا میٹے احتجاج ہوئے، اس کے باوجود ریفرنڈم ہوئے، وہاں رائے شماری کروائی گئی تو وہاں بھی نہیں نوٹس لیا گیا. تو ابھی حالیہ جو یاسین ملک جو ایک فریڈم فائٹر ہے، جو پرامن سٹرگل پہ بلیو کرتا تھا اور اس کو ایک ناکردہ گناہ کی سزا میں اور 20-30 سالہ پرانا کیس باہر نکال کے صرف کشمیریوں کو ایک پیغام دینے کے لیے، اپنی بروٹیلٹی ظاہر کرنے کے لیے انڈیا یہ کردار ادا کر رہا ہے. لیکن جو مقبوضہ کشمیر میں اس فیصلے کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اثرات کیا پڑیں گے جو خوفزدہ کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے؟ اثرات تو ڈیفینیٹ. جس دن یہ سزا سنائی گئی دنیا نے دیکھا کہ سری نگر کے اندر ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیا تو زیادہ اور پرووک ہوں گے لوگ، اور اشتعال میں آئیں گے، اور لوگوں کو شہید کیا جائے گا. اور ظاہر اسٹرگل میں تیزی آتی ہے جب ایسا کوئی قربانی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. وہاں آزاد کشمیر کے لوگ بھی، وہاں پاکستان کے لوگ بھی جو جموں کشمیر کی آزادی کے حق میں وہ بھی کردار ادا کریں گے. لیکن آپ کی وساطت سے میں یہ اپیل کروں گا کہ جو ریاست جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ، بالخصوص کشمیری ڈائسپورا اور بالعموم پاکستان کے لوگ دنیا بھر میں مقیم ہیں، وہ اس وقت بڑا بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں کہ خواہ یو این کا آفس ہو یا انڈین ایمبیسی ہو، وہاں پروٹیسٹ کریں تاکہ کسی سزا سے پہلے ہندوستان کو عقل آ جائے. اس لیے کہ جب کوئی سزا ہو جاتی ہے، جیسے مقبول بٹ کی شہادت کے بعد آج تک پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ شہادت کے بعد اس بات کا فائدہ نہیں جو وقت سے پہلے پروٹیسٹ لانچ کر کے اپنی بات کر کے انہیں بڑے ایوانوں تک پہنچائی جائے. لیکن آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یاسین ملک صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے؟ جو عدالت نے فیصلہ دیا اس پہ بھی ہندوستان کی حکومت کو تسلی نہیں ہوئی ہے اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ان کی جان کو مزید خطرے میں ڈالا جائے. دیکھیں جی، ہندوستان کے فیصلے کو یا کسی جرم کے حوالے سے یا اس حوالے سے تو میں اس بات کو زیر بحث نہیں لاتا، اس لیے کہ دنیا کی تاریخ میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ایک افضل گرو کی شہادت پہ ایک ایسا فیصلہ کیا تھا کہ گو کہ آپ کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے، لیکن انڈین لوگوں کی اکثریت کا کانشیس اجتماعی ضمیر یہ کہتا ہے، اس لیے ہم آپ کو پھانسی دے رہے ہیں.
تو وہاں قانون یا قاعدہ یا اصول یا آئین کی بات تو کی نہیں جا سکتی. ہندوستان صرف کشمیریوں کو دبانے کے لیے آئے روز اس قسم کے کام کرتا ہے, اور ریاست جموں کشمیر کی جو قومی لیڈرشپ ہے, جو فریڈم فائٹر ہیں, ان کو گائے بگائے وہ شہید کرتا رہتا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ چونکہ ایک سیاستدان بھی ہیں, سابق وزیر اطلاعات آزاد کشمیر میں بھی رہ چکے ہیں, کتنی ضرورت ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے وہ آنے والی نسلوں پہ ہم منتقل کر سکیں, ہم بتا سکیں کہ مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک ہے وہ اصل میں آزادی کی تحریک ہے, اور دنیا پہ باور کروانے کے لیے اپنی نوجوان نسل کو اس قصے سے باور کروانا ہوگا. دیکھیں جی راشد صاحب, اس میں یہ ہے کہ قربانیاں از خود نئی نسل میں ٹرانسفر کرتی ہیں. 1832 میں لوگ قربان ہوئے اس جموں کشمیر پہ, لوگ شہید ہوئے, انہوں نے بات کی, پھر کچھ عرصہ خاموشی رہی, اور 47 سے پہلے تقریباً ارلیئر 1930 سے لے کے یہ کام شروع ہو گیا, لیکن 47 میں پھر لوگ, بے شمار لوگ, لاکھوں لوگ قربان ہوئے, تو آزاد کشمیر کا یہ خطہ آزاد ہوا, پھر خاموشی ہوئی, اور 88 سے آن ورڈ آج تک مقبوضہ کشمیر کے اندر بالخصوص, اور آزاد کشمیر کے مجاہدین بھی وہاں جاتے ہیں, تو کوئی گہرا گرانہ ایسا نہیں جہاں قربانی نہ لگی ہو, جہاں شہید نہ ہوا ہو کوئی, جہاں کوئی معذور نہ ہوا ہو. تو وہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک تحریک شروع ہے, اور دنیا بھی خاصی حد تک اس تحریک سے اویئر ہو چکی ہے. بے شک وہ کردار ادا کرے نہ کرے, لیکن یہ جو قربانیاں ہیں وہ افضل گرو کی شہادت ہو, برہان وانی کی شہادت ہو, اس سے پہلے جو بہت ساری شہادتیں تھیں, آئے روز اس میں نئی ایک تجدید ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں. اور ابھی تازہ ہندوستان نے جو یاسین ملک کے خلاف ایک فیصلہ دلوایا اپنی عدالت سے, اس سے میں سمجھتا ہوں ایک نئی جلا بخشی جائے گی اس تحریک میں, جو شاید ہندوستان کے لیے کب تک یہ مودی اور کب تک یہ بنیاد پرست انڈیا پہ رول کریں گے, بلا آخر ظاہر کوئی سیکولر آئے گا, اور یہ ہندوستان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کی وحدت کی اور سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ کشمیریوں کو ہر 2-4 سال بعد بڑے کسی لیڈر کو شہید کر لیتا. آج بھی کافی جو نوٹیبل جو نیشنل لیول کے لیڈر ہیں مقبوضہ کشمیر کے, وہ بھی آج پابند سلاسل ہے.